इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज की ये तकरीब यौम असातिज़ा के मौके पर मुनक्किद की गई है। तो चलिए इस खूबसूरत यौम का आगाज बारगाह इलाही में इस दुआ के साथ करते हैं कि तमाम असातिज़ा इकराम सलामत रहे और रब्बुल इज्जत आपको दायमी खुशी अता फरमाए, आमीन। संगे बेकीमत तराशा और जोहर कर दिया, संगे बेकीमत तराशा और जोहर कर दिया, शमा व आगही से दिल मुनव्वर कर दिया, फिक्र व फन तहजीब व हिकमत भी शऊर आ गई, गुमशुदा रब को गोया के रहबर कर दिया। खाकाए तस्वीर थामे अज़रंग हयात, खाकाए तस्वीर थामे अज़रंग हयात, यूं सजाया आपने मुझको के कैसर कर दिया। हम बखूबी जानते हैं, हम हमारे हर प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से करते हैं। खुदा ने कुरान में कहा कि लोगों, मैंने तुम्हारी खातिर फलक बनाया, फलक को तारों से सजाया, जिंदगी की खूबसूरती का ज़ाब्ता बताया, अच्छे और बुरे हालात का रद्द-ए-अमल बताया। खुदा ने कुरान को हर मर्ज की दवा बनाया। कुरान हमारे रगों में दौड़ते खून को ताजगी देता है। तो इसी ताजगी के लिए मैं कुरान पाक की तिलावत पेश करने के लिए मोहम्मद फैजान आसिफ को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ। उसी के जिक्र से मेराज बंदगी होंगी, उसी के जिक्र से मेराज बंदगी होंगी, उसी की बात से तकमील आरज़ू करना, उसी के नाम है मुख्तस तमाम तारीफे, उसी के नाम से आगाज गुफ्तगू करना, उसके नाम से जो हमारा खुदा है, खालिक अर्ज़ व समावात है, जो हमारा परवरदिगार है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ये बात तलब की है किसको क्या नजर आता है, ये बात तलब की है किसको क्या नजर आता है, जो खुदा को देखना चाहे उसे खुदा नजर आता है। तो चलिए अपने दस्तूर के मुताबिक हम बारगाह खुदाबंदी में बाद तिलावत इंतबाह का नजराना पेश करते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं 12G से मिसबा शेख शाकिर को दावत हम्द देती हूँ। तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है, तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है, आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्तों से मत डराओ ए दुनिया वालों, मुझे रास्तों से मत डराओ ए दुनिया वालों, मैं जिसकी आस पर हूँ वो रब्बे करीम है। अस्सलाम वालेकुम। करम 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 मौला, कर करम करम मौला, बादशाह करम मौला, कर करम करम मौला। रहमान भी तो सुभान भी तो सुल्ताना दा सुल्तान तो अल्लाह 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 अल्लाह। रहमान भी तो सुभान भी तो सुल्ताना दा सुल्तान भी तो दुनिया इस दुनिया के दरिया करम मौला, कर करम करम बादशाह करम मौला, कर करम करम
میدان حشر چل جاؤں اللہ 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 میرے کے بوجھ بلاتا میدان حشر چل جاؤں یہ تیری نظر کرم ہو بہت تیری نعمت پاؤں ہوئے عطا میں موسلا تیرا رحم مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا کریم رحیم توفیق عبادت دے میں اللہ 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 رحیم کریم رحیم توفیق عبادت دے میں محشر وچ صدقہ تو لینا سوگات شفاعت دے میں جو دیا سپنا روا تیرا کرم مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا آسانی دین تے دنیا دی اے مولا تا فرما مینوں اللہ 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 آسانی دین تے دنیا دی اے مولا تا فرما مینوں سونے دے شہر مدینے دا منگتا ہے صبر ہوا مینوں دنیا اتے قائم رہے میرا بھرم مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا بادشاہ نواد دھار کی بھرم مولا کر کرم کرم مولا کا حساب کیا تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تو ہی محیط عالم لمحوں تیری شان جل جلالہ اب ہم آتے ہیں اس ذات کی جانب جس کی وجہ سے ہمیں زندگی جینے کا شعور ملا اور میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے 11th A سے حمیرہ سید یوسف کو آواز دیتی ہوں چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم پوری نہ ہوئی رودات کرم چلتا رہا صدیوں سے قلم پوری نہ ہوئی رودات کرم دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اور صاف نبی دکھتے رہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مقدوم مرابی ہے وہی وانی قل ہے اس پہ ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ شمس زواں چہرہ انور کی جھلک ہے
واللیل سجا کیسے یہ حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرا، منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرا، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اب آواز دیتی ہوں میں 11th اے سے شیخ ارشان کو کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ہم یہی سوچ کر پتھر بنے رہے، شاید کوئی تراش کر مقدر سوار دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله لنا وتبارك تعالى في قرآن مجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق واقرأ وربك الأكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد جب کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں یہی تو مرکز روداد ہوتے ہیں، یہی رکھتے ہیں شیر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس موضوع کا نام ہے استاد کا مقام۔ جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اس دن کیا کہوں گا، لیکن نہیں، میں نے سوچا کہ میں استاد کے مقام پر چند جملے کہوں گا۔ تو سب سے پہلے ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ معزز سامعین، استاد اور طلبہ کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کی دنیا میں مثال کوئی نہیں۔ استاد کا درجہ ماں باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ استاد اور طلبہ کا رشتہ انمول ہوتا ہے۔ استاد کے درجے کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ بے شک کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ جب اللہ کے سب سے پیارے نبی اور ہمارے سب سے آخری نبی اور پیارے نبی نے کہہ دیا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ استاد کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ میں اس دن یعنی یوم اساتذہ کے موقع پر ٹیچرز حضرات کا تہ دل سے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں اللہ سے دعا کروں تو ہر ایک دعا میں بس یہی دعا کروں کہ اے اللہ ہمارے اساتذہ حضرات کی عمر دراز کر دیجیے اور ان کو اعلیٰ ترقی دے۔ ایک شعر عرض کیا ہے، استاد تو بادشاہ نہیں ہوتے لیکن اپنے شاگرد کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ میں نے پہلا مصرع جو کہا کہ استاد تو بادشاہ نہیں ہوتے لیکن میرے لیے میرے یہ اساتذہ حضرات بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہے، میرے اساتذہ حضرات بادشاہوں کی بھی بادشاہ ہے۔ ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ بہت ہی شعلہ انداز میں ارشان نے تقریر کی، تالیوں سے آپ کے ہاتھ رکنے نہیں چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، دل کو سکون ملتا ہے نعت رسول سے۔
اب جلسے کا وہ موڑ آ پہنچا ہے جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ جس طرح ہر کارواں کو امیر کاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی تقریب کسی نہ کسی کے زیر صدارت منعقد ہوتی ہے۔ آج کی اس تقریب کی تحریک صدارت کے لیے میں عرشہ شیخ مختار کو آواز دیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جلسے کی صدارت کے لیے میں اپنی ساتھی تحریم شیخ فیروز کا نام پیش کرتی ہوں۔ آج اس پروگرام کی صدارت کے لیے ایسی شخصیت کا نام منتخب کیا ہے جن کی انفرادیت کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرندوں کو ملیں گی منزل ان کی یہ ان کے بکھرے پر بولتے ہیں۔ پرندوں کو ملیں گی منزل ان کی بکھرے پر بولتے ہیں، وہ لوگ خاموش رہتے ہیں اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں۔ تو سامعین حضرات کی تائید و حمایت سے تحریم شیخ فیروز کا اسم گرامی آج کی اس تقریب کی صدارت کے لیے منتخب کیا ہے، اور میں صدر سے ملتمس کرتی ہوں کہ وہ اس تقریب کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ مہمان خصوصی اور تمام اساتذہ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ وہ شہنشین پر رونق افزا ہو۔ تشریف یہاں لا کر محفل یہ سواری ہے، تشریف یہاں لا کر محفل یہ سواری ہے، مہمان یہاں تشریف لائے تقدیر ہماری ہے۔ سنتے ہیں اب کچھ ترنم میں اساتذہ کی اہمیت۔ اب آواز دیتے ہیں ہم مسیرہ فردوس اور مصباح شاکر کو۔ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے ہاتھ جب استاد لگاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاد، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاد۔ ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاد، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاد۔ الفاظ سے گنگے کو بھی گفتار سکھانا، نفرت کے خریدار کو بھی پیار سکھانا، بے پاؤں کے انسان کو رفتار سکھانا، آسان نہیں خود غرض کو ایثار سکھانا، جینے کی نئی راہ دکھاتے ہیں یہ استاد۔ ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاد، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاد۔ کرتا ہے جہاں اس لیے استاذ کی تعظیم، استاذ سے پاتے ہیں سبھی گوہر تعلیم، استاذ بناتے ہیں ہمیں قابل تکریم، استاذ پلاتے ہیں ہمیں علم کی تسنیم، بے مول کو انمول بناتے ہیں یہ استاذ۔ ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاذ، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاذ۔ ہر دور میں انمول رہی ہے یہ روایت، استاذ کے شاگرد سے اپنوں سی محبت، ناقابل عزت کو کرے قابل عزت، بے سود نہیں جاتی ہے استاذ کی محنت، کیا کہنا ہے کب کیسے سکھاتے ہیں یہ استاذ۔ ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاذ، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاذ۔ ایک خار کو گل کو بھی گلزار بنانا، ٹوٹے ہوئے انسان کو معمار بنانا، بھٹکے ہوئے راہی کو بھی سالار بنانا، استاذ کو معلوم ہے کردار بنانا، تہذیب سے انسان کو سجاتے ہیں یہ استاذ۔ ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاذ، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاذ۔ ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاذ، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاذ۔ اب میں تقریر پیش کرنے کے لیے 12th A سے دیشمکھ فیضان کو آواز دیتی ہوں۔
السلام علیکم حاضرین محفل، میرا آج کا عنوان بہت خاص ہے۔ آج میری تقریر کا موضوع یوم اساتذہ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ 5 ستمبر کو منایا جانے والا یہ دن ہمیں اساتذہ کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے، جب بے شمار طلبہ اپنے اساتذہ کو مبارکباد اور تحائف پیش کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، اساتذہ کے لیے ایک دن مختص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سارا سال اور پوری زندگی ان کی خدمت اور عزت کرنی چاہیے۔ اساتذہ کی نصیحت اکثر ہمیں غیر اہم لگتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہی ان نصیحتوں کا اندازہ بھی انسان کو ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں بہت کم لوگ دوسروں کو خود سے آگے نکلتا دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان سرفرست تو ہمارے والدین ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے اساتذہ، جو چاہتے ہیں کہ ان کے طلبہ ان سے بھی زیادہ آگے اور کامیاب ہو۔ وہ لوگ اپنے طلبہ کی ہی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں۔ اس سے ہمیں اساتذہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 چیزوں کی شکایت کرنے سے منع فرمایا، جن میں سے ایک شکایت اساتذہ کی شکایت ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ استاد کی ذرا سی ڈانٹ پر بچے کے والدین استاد کو خبردار کرنے پہنچ جاتے ہیں، لیکن حالانکہ یہ غلط ہے۔ ہمارے والدین ہمیں اس دنیا میں لاتے ہیں اور ہمارے استاد ہمیں جینا سکھاتے ہیں۔ ہماری جسمانی پرورش اگر ہمارے والدین کرتے ہیں تو ہماری روحانی پرورش کرنے کا ذمہ ہمارے اساتذہ اپنے سر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے ممالک میں استاد کہیں پڑھانے جا رہے ہو تو سب انہیں راستہ دیتے ہیں کہ پہلے آپ گزر جائیں۔ افسوس کے ساتھ وطن عزیز میں والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا، تو اساتذہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آج کل کہیں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ استاد بھی اپنی اس خدمت کو پیسوں میں تولنے لگے ہیں، لیکن اب بھی ایسے ایماندار اساتذہ و طلبہ موجود ہیں جو پوری لگن سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور بے شک وہی لوگ کامیابی کی منزل بھی طے کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے پورا سال یا کم از کم یوم اساتذہ کے دن اپنے اساتذہ کو محسوس کروائے کہ وہ ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت خوب۔ عجیب کشمکش میں ہوں، عجیب کشمکش میں ہوں، حکایت غم شروع کروں میں کہاں سے پہلے، کہاں سے پہلے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ تو پھر اس شعر کے ساتھ میں تقریر کے لیے شفا فردوس کو آواز دیتی ہوں۔ سونے والوں کو جگا دے تقریر کے اعجاز سے، سونے والوں کو جگا دے تقریر کے اعجاز سے، حرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اپنی نشست پر رونق کے افروز جناب صدر، معزز اساتذہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج یوم اساتذہ کے موقع پر سب سے پہلے ہم اپنے تمام اساتذہ کے بے پناہ احسانات اور ان کی محنت کا اعتراف کرتے ہیں۔ آج وہ دن ہے جب ہم اپنی زندگی کے ان عظیم ستونوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی محنت اور جدوجہد نے ہمارے مستقبل کی بنیاد رکھی ہے۔ جناب صدر، ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ مقصد حیات انسان کی سوچ و فکر کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ کوئی وزیر بننا چاہتا ہے تو کوئی سفیر، کوئی تاجر بننا چاہتا ہے تو کوئی ڈاکٹر، کوئی شاعر بننا چاہتا ہے تو کوئی انجینئر بن کر ایجادات کی دنیا میں تہلکہ مچانا چاہتا ہے، مگر معلم نوع انسانی کو سنوارنا چاہتا ہے۔ میر حسن جیسے استاد کے نقش پا سے اقبال بنتے ہیں، میر حسن جیسے استاد کے نقش پا سے اقبال بنتے ہیں، نگاہ ارسطو سکندر اعظم کو جنم دیتی ہے۔ جناب صدر، استاد اور شاگرد کے درمیان ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے۔ ماں باپ اور سرپرست حضرات جہاں جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں تو استاد ہی تو ہوتا ہے جو آسمان کی بلندیوں پر اڑنا سکھاتے ہیں۔ استاد عظمت کا وہ شاہکار ہوتا ہے جو اپنے لہو سے کائنات کے ذرے ذرے کو حسن و رعنائی عطا کرتا ہے۔ وہ قوم خوش نصیب قوم ہوتی ہے جس کے اساتذہ کی آنکھوں میں امید کی چمک ہوتی ہے اور جن کی آوازوں میں حوصلوں اور امنگوں کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ محترم سامعین، تعلیم ہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک کامیاب معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس بنیاد کو مضبوط کرنے کا کام ہمارے اساتذہ انجام دیتے ہیں۔
وہ ہمیں صرف نصاب کی تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ ہمیں زندگی کے اہم اصول، ان کی محنت اور جدوجہد ہمارے خوابوں کی تعبیر میں معاون بنتے ہیں۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام میں چند باتوں میں کرنا چاہوں گی کہ بچے والدین اور اساتذہ کے چھپے جذبوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان کی ہدایت کو بھی منفی انداز میں لیتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اساتذہ اور والدین اپنے بچوں کو عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی شخصیت کو نکھارنا چاہتے ہیں، ان کی سخت کلامی کو شفقت سمجھنا چاہیے، کیونکہ دونوں ہی آپ کے خیر خواہ ہیں۔ آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ مکا فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، مکا فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے، ہنا بند عروج سے لالا ہے خون جگر تیرا، ہنا بند عروج سے لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت ابراہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ اب میں شاعر مشرق علامہ اقبال کی نظم پیش کرنے کے لیے قاضی مصعب کو آواز دیتی ہوں۔ محترم صدر علی وقار اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم پیش کروں گا جو نوجوانوں سے مخاطب ہے۔ آپ سب سے درخواست دیں گے غور سماعت فرمائیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دو تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گرد ہوتا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دو تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزودہ ہے وہ نظارہ، مگر تیرے تخیل سے فزودہ ہے وہ نظارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دو تو جس کا ہے کو ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ، کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسناف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسناف سے میراث پائی تھی، ثریا سے
زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا حیا گوشے محبت میں کچل ڈالا تھا، جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اب ہم اس شعر کے ساتھ آواز دیتے ہیں 12-20 سے مسیرہ فردوس شیخ محسن کو، وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ بغیر محنت کے حاصل تخت وہ تاج نہیں ہوتے، بغیر محنت کے حاصل تخت وہ تاج نہیں ہوتے، جگنو کبھی روشنی کے محتاج نہیں ہوتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر اجلاس، معزز اساتذہ اکرام، پیارے طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں استاد کے احترام کے موضوع پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ استاد کی عظمت کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ ان کی حیثیت ہمارے معاشرتی نظام میں ایک بنیاد کی مانند ہے۔ ایک استاد وہ نہ صرف علم کا منبع ہوتا ہے، بلکہ ایک رہنمائی کی علامت بھی ہے۔ استاد ہماری زندگی میں ایک روشنی کی مانند ہوتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک استاد ہزاروں کتابوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد نہ صرف علم فراہم کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاق، کردار اور کامیابی کی راہیں بھی دکھاتا ہے۔ وہ دن رات اپنی محنت کے ذریعے علم کو فروغ دیتا ہے۔ ان کی محنت اور ایثار کی بدولت ہم کامیاب ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ استاد کی خدمات کو سراہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک استاد کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو ایک بہتر انسان بنانے میں کردار ادا کیا ہو۔ تو آئیے استاد محترم کے احترام کی اہمیت جانیے۔ استاد کے احترام کا مطلب صرف لفظوں کی حد تک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اظہار عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ استاد کے احترام کا مطلب ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سنیں، ان کی نصیحتوں پر عمل کریں اور ان کی محنت کی قدر کریں۔ احترام کے بغیر تعلیم کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک معقول معاشرہ اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب اس میں استاد کی عزت اور ان کی خدمات کو تسلیم کیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث میں علم کے طلب کے ساتھ ساتھ استاد کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ استاد کی تعلیمات ہمارے کردار کی تشکیل کرتی ہے اور ہمیں زندگی کے مختلف چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بڑی شخصیت استاد کے بغیر بڑی نہیں ہوئی اور نہ ہو سکیں گی۔ تاریخ میں ہمیں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں اساتذہ نے اپنی خدمات کی بدولت عظیم شخصیتوں کو جنم دیا۔ علم کا یہ سفر کبھی بھی استاد کی محنت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ مولانا محمد علی جوہر، سر سید احمد خان، APJ عبدالکلام اور بہت سے دوسرے عظیم لوگ اپنے استادوں کی محنت اور رہنمائی کی بدولت ہی کامیاب ہوئے۔ میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ استاد کی عزت و احترام ہمارے معاشرتی اور تعلیمی نظام کی بنیاد ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کا احترام کریں، ان کی محنت کی قدر کریں اور ان کے اصولوں پر عمل کریں۔ ہم آج سے بلکہ ابھی سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اساتذہ کے احترام کے تمام حقوق بجا لائیں گے، ان کے دیے ہوئے علم پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں فلاح و بہبود حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر مکمل کرتی ہوں۔ وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاد اے جوہر، وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاد اے جوہر، جو اپنے جان و دل سے احترام استاد کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو چلیے پھر کرتے ہیں استاد کی اہمیت بیان۔ تو آئیے پھر عائشہ اعجاز خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کی، جنہوں نے مجھے آج اپنی بات رکھنے کا موقع دیا۔ میں اپنے تمام اساتذہ کو ٹیچر ڈے کی مبارکباد دیتی ہوں، مگر یہ دیتے ہوئے بھی مجھے تھوڑی خلل ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیچر ڈے ہونے کے باوجود وہ آرام کی بجائے ایکسٹرا کام کرتے ہیں۔ بھلے ہی روزمرہ میں وہ سیڑھیاں کم چڑھتے اترتے ہیں، مگر ٹیچر ڈے کے دن نہ جانے کتنی بار خود کو تھکاتے ہیں۔ اور نہ ہی صرف ہمارے ٹیچر بلکہ ہمارے پرنسپل سر بھی اس تھکاوٹ میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ یہ دن ان کے لیے آرام کا ہونا چاہیے۔ میں اپنی بات میں ان ایک دن کے تمام ٹیچر کو بھی رکھتی ہوں جنہوں نے ایک دن کے لیے ہی صحیح مگر ہمارے لیے اتنا اہتمام کیا،
جس کے لیے ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ سبھی نے وہ قصہ تو سنا ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں 10 سرکاری افسر، 7 ڈاکٹر اور ایک استاد سفر کر رہے تھے کہ اچانک جہاز کے ساتھ ہونے والے حادثے کی وجہ سے وہ سب نیچے کی طرف لٹک گئے۔ حالات ایسے ہو گئے کہ سب کو بچانا مشکل تھا۔ وہ سب جھگڑنے لگے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ تبھی ٹیچر نے کہا، میں سب سے پہلے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے جانے سے پہلے میرے لیے تالیاں بجا دو۔ جیسے ہی سب نے تالی کے لیے ہاتھ اٹھایا، وہ سب نیچے جا گرے اور استاد بچ گئے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے ہی بڑے عہدے پر چلے جاؤ، استاد استاد ہی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بناوٹی واقعہ ہے، مگر اصل حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی ریس میں کوئی کسی کو اپنے سے آگے نکلنے نہیں دیتا، مگر استاد وہ واحد ہستی ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو مشکل سے مشکل ریس کے لیے تیار کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچاتے ہیں، اور استاد ہی وہ ہے جو کسی بھی قسم کے کسی بھی شکل کے پتھر کو عمدہ اور خوبصورت شکل میں تراش دیتے ہیں۔ خاکہ تصویر ہمیں خالی ازرنگ حیات، خاکہ تصویر ہمیں خالی ازرنگ حیات، یوں سجایا آپ نے مجھ کو شہنشاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آلریڈی ایک رول ماڈل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً آپ کے بعد نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا، مگر ہمارے اساتذہ بھی ہمارے لیے کسی اعلیٰ درجے کے رول ماڈل سے کم نہیں، جن کے نقش قدم پر ہم انشاءاللہ ضرور چلنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا کالج سائنس کا کالج ہے اور ہمارے ٹیچر سائنس کے ٹیچر ہیں، اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن از دا ون آف دا بگیسٹ سائنٹسٹ ان دا ورلڈ۔ لیکن ہمارے ٹیچر اور البرٹ آئنسٹائن میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ آئنسٹائن بھلے ہی بہت ذہین شخصیت تھا، مگر وہ بے دین تھا، وہ صرف دنیاوی تعلیم پہ بھروسہ رکھنے والوں میں سے تھا۔ اس کے پاس صرف علم تھا، عمل نہیں تھا، اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے رحم تھا، جس نے ایٹم بم کی ایجاد کی تیاری میں دستخط کر کے رضامندی دی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو ایٹم بم جیسے خطرناک ہتھیار کو دنیا میں آنے سے روک سکتا تھا، اور ہزاروں کروڑوں معصوموں کی جان اس کے نشانے سے بچ جاتی۔ اسی کے برعکس ہمارے اساتذہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم ایک ہاتھ میں رکھو اور دین کی تعلیم ایک ہاتھ میں، اور وہ دین جو ہمیں بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس ملا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو بیجا تکلیف مت دو۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال نے شمس العلماء کے خطاب کے لیے اپنے استاد میر حسن کا نام پیش کیا۔ کمیٹی کے اراکین نے پوچھا، ان کی کوئی تصنیف؟ علامہ اقبال نے جواب دیا، میں ہوں نا ان کی تصنیف۔ اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ علامہ اقبال جنہیں دنیا جانتی ہے، انہیں بنانے والے میں کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میر حسن کی وہ خود زندہ تصنیف ہے۔ علامہ اقبال اپنے استاد کو اپنے آپ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم بھی ہمارے اساتذہ کی تصنیف بنے اور زمانے کو بتائیں کہ ہمیں کس نے بنایا ہے اور ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور بھلے بس ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی اسپیچ ختم کرتی ہوں کہ بھلے ہی ہمارے کالج کی عمارت چھوٹی ہے، مگر ہمارے اساتذہ کا رتبہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ السلام علیکم۔ اب میں ہمارے کل کے سپروائزر 12 اے سے پٹھان سفیان عمران کا نام پیش کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ محترم صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں تمامی اساتذہ اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یوم اساتذہ کے موقع پر بحیثیت سپروائزر کے فرائض انجام دینے کے لیے منتخب کیا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ آج ہم یہاں یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم ان عظیم شخصیات کو خراج تحسین پیش کر سکیں جنہوں نے ہماری تربیت اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ استاد ہماری زندگیوں میں ایک قیمتی سرمایہ ہے جنہوں نے ہمیں علم کی روشنی سے منور کیا اور کامیابی کے سفر کی طرف رہنمائی کی۔ اساتذہ وہ رہنما ہے جو ہماری صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں نکھارتے ہیں اور ہمیں درست سمت میں گامزن کرتے ہیں۔ وہ ہمیں صرف درسی کتابیں ہی نہیں پڑھاتے بلکہ ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کا ہنر بھی سکھاتے ہیں۔ ایک استاد کا کام محض علم فراہم کرنا نہیں بلکہ وہ ہماری شخصیت کی تعمیر اور کردار سازی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے دن ہمیں اپنے اساتذہ کی محنت اور قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم جس مقام پر بھی ہے اس میں ہمارے اساتذہ کی رہنمائی اور محنت کا اہم کردار ہے۔ استاد ہماری زندگی کے معمار ہے جو ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں اور ایک کامیاب انسان بننے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آخر میں تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی محنت اور لگن سے ہماری زندگیوں کو سنوار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اساتذہ کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محنت کو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ تو اب باری ہے ہماری یوم اساتذہ کے پرنسپل اور آج کے پروگرام کی صدر یعنی شیخ تحریم شیخ فیروز کی کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔
مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتی ہوں، جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ معزز اساتذہ، جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم سب جس ضمن میں موجود ہوئے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ کل یوم اساتذہ کا دن تھا، جو 5 سپتمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام اساتذہ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے صدر بننے کے قابل سمجھا۔ ہر انسان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ مطلب دوسروں کی ذمہ داری ہے تو بہت چھوٹی سی ہے، لیکن جب وہ ذمہ داری آپ پر آئے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ آج جب مجھے ہمارے پرنسپل اسحاق احمد صاحب کی جگہ ایک دن نہیں بلکہ کچھ گھنٹے ہی یہ ذمہ داری ملی ہے، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، بلکہ میرے ساتھیوں کو بھی پتہ چلا کہ ہمارے اساتذہ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے اساتذہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جائے، انہیں کیسے سمجھایا جائے، کون سا میتھڈ ان کے لیے ایزی رہے گا، اور ایک کلاس میں 80 بچوں کو کیسے کنٹرول کرے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اور ہمارے پرنسپل صاحب کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچوں کو صحیح پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں، بچوں کو اخلاقی تعلیم مل رہی ہے یا نہیں، بچوں کا فیوچر اچھا بن رہا ہے یا نہیں۔ اس لیے استاد کو ہمارے روحانی والدین کا رتبہ حاصل ہے۔ اسلام میں استاد کے رتبے کو والدین کے رتبے کے برابر قرار دیا ہے۔ اگر والدین کے بعد کسی بچے کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ استاد ہے، یعنی معلم ہے، کیونکہ استاد ہی ہمیں جینا، رہنا، بولنا اور سلیقہ سکھاتا ہے، اور کتابوں کا علم سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لحاظ سے استاد واجب الاحترام شخصیت ہے۔ ایک استاد ہی ہے جو لوہے کو تپا کر کندن بناتا ہے، پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے، بنجر زمین کو سینچ کر کھلیان بناتا ہے۔ استاد لوہار بھی ہے، معمار بھی ہے اور کسان بھی ہے۔ استاد واجب الاحترام اور لائق تعظیم ہے۔ استاد کو اسلام میں والدین کا درجہ ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نظر میں استاد کو بھی معزز مقام حاصل ہے، تاکہ اس کی عظمت سے علم کا وقار بڑھ سکے۔ استاد کی اہمیت علم کی بارش کی سی ہے۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ بارش کے فیض سے سبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دیتے تھے تو صحابہ کرام اس قدر خاموشی سے بیٹھتے تھے گویا ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ذرا بھی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ اور آج ہم ہیں جو ہمارے استاد کے کلاس میں آنے پر ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی مزہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور بچوں کو خاموش بٹانے میں ہی استاد کے 15 منٹ گزر جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بات ہے کہ دنیا میں علم کی قدر اسی وقت ممکن ہے جب استاد معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ جو طالب علم استاد کا ادب و احترام کرنا جانتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے استاد کا کہنا مانتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی وہی عزت و مقام حاصل کرتے ہیں انہوں نے اپنے استادوں کو دی۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ اور ابھی ہمارے پرنسپل صاحب نے کہا ہے کہ جتنے بچوں نے استاد کی عزت کی اور ان کا کہنا مانا، وہ زندگی میں کامیاب و کامران رہے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی معلم ہے، اور بہت سارے عہدوں پر فائز ہے۔ ہمیں بھی ایسی شخصیت بننا ہے کہ کل ہمارے استاد دوسرے بچوں کو ہماری مثال دے۔ اور میں میرے تمام ساتھیوں کی بھی شکر گزار ہوں اور انہیں مبارکباد دیتی ہوں کہ یوم اساتذہ کے موقع پر میرے تمام ساتھیوں نے بہت محنتیں کی اور کالج کے نظام کو عمدگی سے چلانے میں میری مدد کی اور میرا بھرپور تعاون کیا۔ سب نے بہت اچھے سے تعلیم و تعظیم یعنی پڑھنے پڑھانے کا کام انجام دیا، اور میرے تمام اساتذہ نے بھی میری حوصلہ افزائی کی، تبھی میں اپنے منصب کے مطابق کچھ کوشش کر پائی ہوں۔ آخر میں اپنے تمام ساتھیوں سے مخاطب ہو کر انہیں یہ صلاح دینا چاہتی ہوں کہ کچھ دنوں بعد ہمارے اگزام ہیں، تو سب اچھی محنت کریں گے اور اپنے والدین، اساتذہ اور ہمارے کالج کا نام روشن کریں گے، خوب پڑھیں گے، خوب لکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اساتذہ کی عزت و احترام کریں گے اور ان کی اہمیت کو جانیں گے اور کتابوں کی اہمیت کو بھی جانیں گے۔
اور آخر میں میرے ساتھیوں کے لیے یہ شعر کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں۔ امیدوں کی کشتی کو ڈبویا نہیں کرتے، امیدوں کی کشتی کو ڈبویا نہیں کرتے، منزل دور ہو تو تھک کر رویا نہیں کرتے، منزل دور ہو تو تھک کر رویا نہیں کرتے، رکھتے ہیں جو دل میں امید کچھ پانے کی، کہ رکھتے ہیں جو دل میں امید کچھ پانے کی، وہ لوگ زندگی میں کچھ کھویا نہیں کرتے۔ اور میں 11th والوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ ابھی سے اپنی تعلیم، اپنے استاد کا احترام کرنا سیکھے، اپنی تعلیم پر فوکس کرے اور اپنا فیوچر بنائے، اور سبھی کا احترام کرنا سیکھے، اپنے والدین کا احترام کرنا سیکھے۔ اور میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ عیش و عشرت حاصل ہو تجھ کو زمانے میں، عیش و عشرت حاصل ہو تجھ کو زمانے میں، مسرت سے جھوم اٹھے دل آشیانے میں، کامیابی اس طرح حاصل ہو ہر قدم تمہیں، کامیابی اس طرح حاصل ہو ہر قدم تمہیں، حوصلہ برقرار رہے تیرے زمانے میں۔ ابھی آپ سبھی لوگ سلسلے تقاریر سے مستفیض ہو رہے تھے، اب باری ہے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی۔ میں آواز دیتی ہوں 11th اے سے انم شیخ وسیم کو کہ وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ السلام علیکم۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، جو پوچھا کملی والے نے کہاں سی تھی کو اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے کہاں سی تھی کو اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، خدا کا ذکر کرتی ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کا ذکر کرتی ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، خدا کے در پہ آ جاؤں اگر مقصود پانا ہے، خدا کے در پہ آ جاؤں اگر مقصود پانا ہے، کہ ہر مقصد کے پانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، تلاوت سے عبادت سے ریاست خوب ملتی ہے، تلاوت سے عبادت سے ریاست خوب ملتی ہے، کہ دل سے غم ہٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ،
سبحان اللہ، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے۔ تو چلیے اب دعا کے لیے تنزیل الناس کو آواز دیتے ہیں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، نکلنے کی راہیں ہوئی بند ساری، وہ نیا میری ڈوبتی جا رہی ہے، بچا لے اسے تو خداوند باری۔ کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تیرا جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیرا نام حی اور قیوم بھی ہے، تجھے نیند آتی نہیں ایک پل بھی، تو ہی تھامتا ہے زمیں آسماں کو، ہوائیں بھی ہے حکم سے تیرے چلتی، مجھے تھام لے اور بچا لے مجھے تو، بہت دور لگتا کنارہ ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تو رازق ہے سب کا جہانوں کے مالک، زمیں آسماں میں تیری بادشاہی، تو ہی بخشتا ہے دنوں کو اجالے کہ راتوں کو دیتا ہے تو ہی سیاہی۔ خوشادہ میرا رزق کر دے اے مالک، یہ کہنے کو دل نے ابھارا ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیری بندگی تو میری زندگی ہے، میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے، میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں، یہ گردن میری تیرے در پر جھکی ہے۔ قلم پھیر دے خود میری ہر خطا پر، میں مٹ جاؤں کیسے گوارا ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیرا نام ستار غفار بھی ہے،
یہ بندہ تو عاجز گنہگار بھی ہے، الہی میرا سر ہے سجدے میں رکھا، زباں پر میری آج اقرار بھی ہے، زمانے سے منہ موڑ کر آ گیا ہوں، فقط ایک تیرا سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہے دعا کو، کبھی غیر کے در پہ جا کر خدایا، تو حاجت روا ہے تو مشکل کشا ہے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا، ہر ایک شے ہے قبضہ جو قدرت میں تیرے، یہ ایمان جا سے بھی پیارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ اب میں آواز دیتی ہوں 12B سے صدف ناز کو کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ اچھے برے کی خبر تم کو دے جاؤں گی، اچھے برے کی خبر تم کو دے جاؤں گی، چہرے کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گی، میں اس صدی کی وہ سنگ تراش ہوں، پتھر کو بولنے کا ہنر دے جاؤں گی۔ Honorable Principal, Chief Guest, respected teachers and all. Dear friends, good morning to one and all. Teaching is not a profession, it's a passion. And today we celebrate that passion. Today we celebrate the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a legendary teacher and former President of India. We honor this legacy and contribution to education by celebrating Teachers' Day. All my dear teachers, your dedication, hard work and passion for teaching have made a significant impact on our lives. You have guided us, supported us and inspired us to reach for our dreams. Your influence shaped us into the individuals. We are grateful for your tireless efforts, patience and kindness. You are that backbone of our education system and we acknowledge your vital role in shaping our future. As we celebrate this special day, we remember the value that Dr. Sarvapalli Radhakrishnan embodied: wisdom, compassion and integrity. May this value continue to inspire us as we move forward in our lives. Thank you all of you. We always need your blessing. Again, thank you for giving me an opportunity. Thank you. اب میں بلانا چاہوں گی 11th B سے عفیفہ شیخ خلیل کو، وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرہاد کے بغیر، دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرہاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے، قلب بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے، استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اساتذہ کرام اور آج کے طالب علم۔ میں اپنی تقریر کا آغاز ایک چھوٹے سے شعر سے کرنا چاہوں گی۔ استاد مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے، بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزارتا، وہ کئی رشتوں اور ناتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ رشتے اور تعلق تو خود ہی ہو جاتے ہیں، بلکہ کچھ ایسے تعلق بھی ہیں جو اخلاقی، روحانی اور قدرتی طور پر بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے۔ اسلام میں استاد کا درجہ ماں باپ کے درجے کے برابر ہے، کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد اس کے استاد ہی اس کی تربیت کر سکتے ہیں، اور وہ استاد ہی ہے جو ہمیں دنیا میں رہنے اور جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں اور کتاب و قلم سمجھانے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ استاد ایک قابل احترام ہستی ہے۔ پہلے کے طالب علم اپنے استادوں کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور اب کے دور میں استاد کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ آج کے طالب علم استاد کی قدر کرنا ہی نہیں جانتے۔ پہلے کے طالب علم اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھنا، استاد کی بات خاموشی سے سننا اور استاد کے آگے نظریں جھکا کر بیٹھنا پسند کرتے تھے، لیکن آج کے طالب علم
استاد کے سامنے شور کرتے ہیں، استاد کی بات نہیں مانتے اور استاد کے آگے نظر اٹھا کر بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں علم کی قدر اسی وقت ممکن ہے جب استاد کو معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ جو طالب علم استاد کا ادب و احترام کرنا جانتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کا کہنا مانتے ہیں تو وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی وہی عزت و مقام حاصل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے استادوں کو دی ہوئی ہے۔ ادب بانصیب کا ادب بانصیب سے ادب کرنے کی اپنی تقریر کا احترام سے کرنا چاہوں گی۔ زندگی نام ہے کھٹوں کی شکل کھا لیتی، زندگی نام ہے کھٹوں کی شکل کھا لیتی، رحمت پوری کھاتے ہیں ہمارے استاد، تو تہذیب کو تمدن کا سبب دیتے ہیں، ان کو انسان بناتے ہیں ہمارے استاد۔ اب طلباء کی تقاریر کا سلسلہ ختم ہوا، اب ان کی باری ہے جن کی رہنمائی کا آپ انتظار کر رہے تھے، یعنی کہ اساتذہ اکرام کی تقاریر ہیں۔ مذاق قدر ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دے، مذاق قدر ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دے، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے، ٹھکانا کرتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، ٹھکانا کرتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، کام کوئی معمولی کام گزارش اب ڈاکٹر عمران سر سے کہ وہ آئے اور انعامات کا اعلان کرے۔ میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا، میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا، نہ مہذب کو میں تہذیب کی زو دیتا ہوں، میری ہستی ہے ضیاء خلق و مروت کا چراغ، میری ہستی ہے ضیاء خلق و مروت کا چراغ، میں زمانے کو نئے عزم کی لو دیتا ہوں۔
میں اور میرے تمام ساتھی جو کہ کل پیپل ٹیچر بنے تھے، ہم تمام استادوں کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ ماں باپ اور استاد صاحب خدا کی رحمت ہے، روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت۔ میں اسحاق سر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے، تحریم اسحاق سر کا استقبال کرے۔ رائٹ اے اسپیچ انہوں نے کہا ایک دن، رائٹ اے اسپیچ انہوں نے کہا ایک دن، یہ تھا چیلنج مگر ہو گیا ممکن۔ میں زائدہ میم کے استقبال کے لیے اشنا، انم اور نیدا کو آواز دیتی ہوں۔ انداز ہے ان کا اسٹرکٹ بڑا، مشکل تھی بڑی، ٹینشن تھا میتھ کا، آئے وہ تو چٹکی میں حل ہوا، آئے وہ تو چٹکی میں حل ہوا، مسئلہ سارا ٹروتھ ویلیو کا ہمارا۔ میں سہریش میم کا استقبال کرنے کے لیے بشرا، ام ہانی اور مسیرہ کو آواز دیتی ہوں۔ آتی ہے اب ان کی باری جنہیں ہر آنسر کو خوبصورت بنانا ہوتا ہے۔ آتے ہیں جب وہ کلاس میں تو کہتے ہیں کہ لکھیے کوشچن۔ آتا نہیں کسی کو سمجھ وہ سبجیکٹ ہے ایسا، سمجھاتے ہیں وہ ایسا کہ سب کو سمجھ آ جائے۔ جنہیں بات کر رہی اکرام سر کی، اکرام سر کا استقبال کرنے کے لیے میں اقصیٰ انم حمیرہ کو آواز دیتی ہوں۔ کیمسٹری کی دنیا ہے رنگین اور بڑی، کیمسٹری کی دنیا ہے رنگین اور بڑی، آپ کے ساتھ ہے یہ ایک دلچسپ روشنی کی لڑی۔ ایٹم کی شکل ایسی پروٹون اور نیوٹرون، ایٹم کی شکل ایسی پروٹون اور نیوٹرون، آپ کے بتانے سے سب کچھ لگتا ہے آسان۔ میں حسین سر کے استقبال کے لیے سمیرہ، بشرا اور لبنہ کو آواز دیتی ہوں۔ اب آتی ہیں ان کی باری جو جج کی طرح دیتے ہیں اسائنمنٹ کی لمبی لمبی تاریخیں۔ دی ہے انہوں نے شہرت ہمارے کالج کو یوٹیوب کی دنیا میں، سزا میں جو دیتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری۔ جی میں بات کر رہی ہوں شہباز سر کی۔ شہباز سر کا استقبال کرنے کے لیے میں شیخ سعد یاسر فیضان کو آواز دیتی ہوں۔ اب میں ہمارے پروگرام کا اختتام کرنے یعنی اظہار تشکر پیش کرنے کے لیے 12 سے اشمیہ شافین کو آواز دیتی ہوں۔ آنکھوں میں لہو بھر کے اظہار کرے کیوں، یہ ہونٹ یہ الفاظ یہ زباں کس لیے ہے، پتھر تو نہیں ہوں کہ میں لب اپنے نہ کھولوں، اگر منہ میں زباں ہے تو بتا کیسے نہ بولوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہمارے اس تقریب کو خشوع و خضوع سے اختتام کیا اور بڑھایا۔ آج کے مہمانان خصوصی کی آمد پر ہم اپنے قلوب کی ان گہرائیوں سے ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں، جہاں آپ کے لیے عزت و عظمت، احترام و اکرام اور نیازمندی بے شمار جذبات موجزن ہیں، جنہیں احاطہ اظہار میں لانے سے وقت کی نزاکت گلا کر رہی ہے۔ ہم دعا گو ہے کہ باری تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین اکرام، قافلہ انجمن جن رہنائیوں کے ساتھ منزل مقصود کی سرحد عبور کرنے کی راہ پر گامزن تھا، تمام اساتذہ اکرام، غیر اساتذہ اکرام، طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی اور سنجیدگی سے اس کارروائی کا ٹمٹماتا ہوا چراغ باوجود تیز و تند جھونکوں کے روشن ہو گیا۔ آپ سبھی نے اس تقریب کو کامیاب کرنے کے لیے ہماری ایک ہی صدا پر پروانہ وار صف نشین ہو گئے، اور ابتدا سے انتہا تھا کہ مسرت اظہار کرے کم ہے۔ رب کریم آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔